गुज़श्ता 10 सालों से मशरिक़ वस्ती और जनूब मशरक़ी यूरोप में जो जगह जगह आतिशफ़िशानी पटाखाबारी जारी थी, उसने अब एक बहुत बड़े मैदान जंग की शक्ल इख्तियार कर ली है। इस जंगी बहरान और आने वाले खौफनाक दिनों को समझने, तज्ज़िया करने और इसकी हौलनाकी का अंदाज़ा करने के लिए पूरी दुनिया में दो ज़ाविया नज़र मुतवाज़ी तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं। पहला तो वो मारूफ तरीका है कि जिसमें सियासी, मुआशी और अस्करी माहिरीन तीसरी आलमी जंग की तरफ तेजी से बढ़ती हुई दुनिया का जायजा ले रहे हैं, जबकि तीनों इब्राहिमी मज़ाहिब यहूदियत, ईसाइयत और इस्लाम के वो माहिरीन जो इल्म में आखिरुज़्ज़मा रखते हैं, वो अपने अपने मज़ाहिब की कुतुब में इस जंग के बारे की गई पेशगोइयों के मुताबिक आने वाले दिनों का नक्शा तरतीब दे रहे हैं। दोनों में एक कदर मुश्तरक है कि आखिरी दिनों का नतीजा भी एक जैसा है कि हालात व वाक़यात, तैयारियों और नफ़रत व मुसाबकत का आलम इस कदर ज़्यादा हो चुका है कि जिससे एक ऐसी बड़ी खूनरेज़ी जन्म लेने वाली है जिसके नतीजे में दुनिया में आबाद इंसानों की अक्सरियत या तो जान से चली जाएगी या फिर दर बदर पनाह ढूंढती फिर रही होगी। यूं तो ऐसी ही अजीम जंग का नक्शा सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में बारहा मिलता है, जैसे सही मुस्लिम की वो वाली हदीस जिसमें फर्रात से सोने के पहाड़ की बरामदगी पर लड़ाई की खबर दी गई है। ये हदीस बताती है कि फिर वो इस पर कत्लो कताल करेंगे, बस हर 100 में से 99 आदमी कत्ल कर दिए जाएंगे। बिल्कुल ऐसी ही जंग का अहवाल इस वक्त तमाम बड़े आलमी दानिशवरों, तज्जिया निगारों और अस्करी महारत के बड़े बड़े इदारों की रिपोर्टों में नजर आ रहा है। सबसे पहले इस जंग के मरकजी हिस्से को देखते हैं कि ये आतिशफिशां का दहाना कहां पर है और इससे निकलने वाले जंगी लावे की लपेट और तबाही कहां तक जाएगी। यकीनन ये आबनाए बास्फोरस का साहिल है और खास तौर पर यूक्रेन का खित्ता, जहां इसकी चिंगारी 2014 में सुलगाई गई, जब रूस नवाज वज़ीर आज़म विक्टर यानुकोविच को एक आईनी तरीके से हुकूमती अराकीन की वफादारियां खरीद कर हुकूमत से बरतरफ करने की कोशिश की गई। रजीम चेंज के इस ऑपरेशन में यूरोपीय यूनियन और अमरीका के सफीर बराह रास्त शरीक हुए और जब वहां हंगामे फूट पड़े तो ये सफीर हजरात उसके खिलाफ धरनों में भी शरीक हो गए। आखिरकार यूक्रेन से रूस नवाज वज़ीर आज़म को भागना पड़ा, जिसके नतीजे में यूक्रेन मुकम्मल तौर पर अमरीकी असर में चला गया और रूस के पास कोई ऐसी समुद्री बंदरगाह या रास्ता बाकी ना बचा जिससे उसका बाहर की दुनिया से राबता हो सकता। रूस को ऐसी जकड़बंदी का सिर्फ और सिर्फ एक ही हल नजर आया कि फौरन यूक्रेन के एक हिस्से क्रीमिया पर कब्जा कर लिया जाए, क्योंकि वहां 90% रूसी आबाद हैं। इस तरह यूक्रेन की 13 में से 5 बंदरगाहें तो उसके कंट्रोल में आ जाएंगी। 18 मार्च 2014 को 6 दिन की जंग के बाद क्रीमिया पर कब्जा कर लिया गया और फिर वहां रिफरेंडम करवाकर उसे रूस का हिस्सा करार दे दिया गया। अमेरिका अभी तक अफगानिस्तान में उलझा हुआ था और वहां से निकलने के रास्ते तलाश कर रहा था। तालिबान का कतर में दफ्तर खुल चुका था और ये तय हो गया था कि अब यहां से आखिरकार निकलना ही है। यही वजह है कि अमेरिका ने इस वक्त यूक्रेन में अपने मंजूर नजर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को लाने के बाद सिर्फ एक ही शरारत पर तवज्जो मरकूज रखी। शरारत ये थी कि सोवियत यूनियन के खात्मे के बाद अमेरिका और रूस में ये तय हुआ था कि अमेरिका अब अपनी फौजी बालादस्ती के लिए बनाई गई तंजीम नेटो को यूरोप में मजीद आगे नहीं बढ़ाएगा। लेकिन क्रीमिया पर रूसी कब्जे के बाद अमेरिका ने इस मुआहदे को बालाए ताक रखा और यूक्रेन को नेटो में शामिल करने के लिए राह हमवार करने लगा। इसका बराह रास्त मतलब ये था कि अगर यूक्रेन नेटो में शामिल हो जाता है तो फिर अमेरिका वहां दीगर नेटो इत्तेहादी ममालिक की तरह अपने अड्डे कायम करके मिसाइल नस्ब करेगा, जिनमें एटमी मिसाइल भी हो सकते हैं। अगर ऐसा हो जाता तो फिर रूस इन मिसाइलों की जद में आ जाता। ये इस कदर अहम नहीं था, अलबत्ता ये मामला ज्यादा अहम था कि यूक्रेन में नस्ब मिसाइलों की वजह से अमेरिका और नेटो जब और जिस वक्त चाहते बास्फोरस में क्रीमिया की 5 बंदरगाहों को अपने निशाने पर रख सकते थे, जिन पर रूस ने कब्जा कर लिया था। जो बाइडन के इस बयान के बाद कि जिसमें उसने ये कहा था कि यूक्रेन जिस दिन इशारा करेगा हम उसे नेटो में शामिल कर लेंगे, प्यूटन ने खतरा भांपते हुए फौरन 24 फरवरी 2022 को ये कहते हुए यूक्रेन पर हमला कर दिया कि हम इस खित्ते को गैर अस्करी और नाजीज़म से पाक करने के लिए आए हैं। आज 5 माह बाद ये सुलगती हुई चिंगारी दुनिया भर के लिए एक ऐसा खतरा बन चुकी है जिसकी कोख में तीसरी आलमी जंग छुपी है। माहिरीन ये अंदाज़ा लगा रहे हैं कि अगर एक दफ़ा ये जंग शुरू हो गई तो फिर इसके मैदान जंग की वसअत शिमाली अंटार्कटिका के पड़ोसी ममालिक आइसलैंड और फिनलैंड से होती हुई यूरोपीय यूनियन के 29 ममालिक को भी अपनी लपेट में लेकर बास्फोरस की जनूबी समत आबाद मुसलमान दुनिया को घेर सकती है। इनमें सबसे पहले मुल्क तुर्की है, जिसके शहर इस्तांबुल, जिसका कदीमी नाम कुस्तुनतुनिया था और जिस पर कब्जे का ख्वाब मगरिब के दिमागों में आज भी नासूर की तरह जिंदा है। जबकि इस आलमी जंग की लपेट में आने वाले अरब ममालिक में मिस्र, मुराकेश, लीबिया, सऊदी अरब, लेबनान, अरब अमारात, यमन, इराक और ईरान शामिल हैं। ये ममालिक शुरू में तो शायद बराह रास्त जंग में शामिल ना होंगे,
لیکن ان کے ان دنوں کے فیصلے مستقبل کے جنگی نقشے پر ان کی پوزیشن کو ابھی سے واضح کر دیں گے۔ یوکرین پر روس کے حملے کے بعد مشرق وسطیٰ کے مسلمان ممالک کی اہمیت کئی گنا بڑھ گئی ہے۔ اس وقت ایک جانب امریکہ اور دوسری جانب چین اور روس دونوں طاقتیں ان عرب ممالک کو اپنے ساتھ ملانے کی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ سعودی عرب جیسے امریکی سرپرستی میں سانس لینے والے ملک نے امریکہ کے صدر جو بائیڈن کو بے نیل و مرام واپس لوٹایا ہے۔ یہ پہلا موقع ہے کہ کسی امریکی صدر کا جدہ کے ایئرپورٹ پر ایک چھوٹی سطح کے رہنما یعنی مکہ کے گورنر شہزادہ خالد بن فیصل نے استقبال کیا۔ اس کے ساتھ امریکہ میں سعودی سفیر شہزادی ریما بنت بندر بھی موجود تھیں۔ سعودی قیادت میں سب سے اہم شخصیت شہزادہ محمد بن سلمان نے جب جو بائیڈن کا استقبال کیا تو اس نے حسب روایت اس سے اپنے گال ملانے کی بجائے صرف چھاتی ٹکرائی، اور ایسا کرتے وقت اس کے چہرے پر کسی بھی قسم کی کوئی مسکراہٹ نہیں تھی۔ حالانکہ عربوں کو خوش کرنے کے لیے اس دورے سے پہلے جو بائیڈن جب یروشلم گیا تو مشرقی یروشلم کے علاقے سے گزرتے ہوئے اس نے اپنے ڈرائیور سے کہا کہ اس کی گاڑی پر امریکہ کے ساتھ لگا ہوا اسرائیل کا پرچم اتار دو۔ بائیڈن سے پہلے جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سعودی عرب گیا تھا تو اس کا خود بادشاہ سلمان نے سرخ قالین پر استقبال کیا تھا، جبکہ جو بائیڈن کے لیے خاص طور پر جامنی رنگ کا قالین بچھایا گیا تاکہ اسے یہ احساس دلایا جائے کہ اس کی پذیرائی ایک معزز مہمان جیسی نہیں ہو رہی۔ خلافت عثمانیہ کے زوال اور عرب دنیا کے حصے بکھرے ہونے کے بعد یہ دوسرا موقع ہے کہ سعودی عرب نے امریکی صدر جو بائیڈن سے ویسا ہی برتاؤ کیا ہے اور اس کی عالمی میڈیا میں ویسی ہی پذیرائی ہوئی ہے جیسے عمران خان کی ایبسلیوٹلی ناٹ کی گونج سے ہوئی تھی۔ عمران کے اس فکرے کے بعد ہی تو یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ اس ناہنجار کو اقتدار سے نکال باہر کیا جائے۔ سعودی عرب کا پہلا موقع وہ تھا جب شاہ فیصل نے تیل کو بطور ہتھیار استعمال کیا تھا۔ 23 اگست 1973 کو جب اسرائیلی یوم کپور منا رہے تھے تو ریاض میں ایک اعلان کے ذریعے مزید تیل کنووں سے نکالنے پر پابندی لگا کر تیل کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا گیا۔ یہ پابندی اکتوبر 1973 سے مارچ 1974 تک جاری رہی، جس کے نتیجے میں یورپ کے شہروں میں پیٹرول پمپوں پر راشن بندی ہو گئی اور لمبی لمبی لائنیں لگ گئیں۔ امریکہ کے یہودی وزیر خارجہ ہینری کسنجر نے جب سعودی عرب جاتے ہوئے قاہرہ میں انوار السادات سے ملاقات کی اور پوچھا کہ شاہ فیصل نے ایسا کیوں کیا تو انور السادات نے جواب دیا کہ شاہ فیصل تم یہودیوں سے اور کمیونسٹوں سے سخت نفرت کرتا ہے اور وہ کل تمہیں اسی نفرت کے ساتھ ملے گا۔ بقول کسنجر جب وہ ریاض کے شاہی محل میں داخل ہوا تھا تو یہی خوف اس کے دل میں تھا۔ شاہ فیصل کی قیادت امریکہ کو خوفزدہ کرنے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ غرض یورپ کو سبق سکھانے کے بعد 17 مارچ کو پابندی اٹھا لی گئی، لیکن اس کے بعد اس اقدام کا خوف مغربی دنیا پر اس قدر چھایا رہا کہ آج تک یورپ کے ممالک یہ سوچ کر کانپ اٹھتے ہیں کہ اگر مشرق وسطیٰ کا تیل بند ہو گیا تو پھر وہ کیا کریں گے۔ اس گستاخی کی سزا شاہ فیصل کو یہ دی گئی کہ سان فرانسسکو اسٹیٹ کالج میں پڑھنے والے اس کے بھتیجے فیصل بن مساعد کو تیار کیا گیا، جس نے 25 مارچ 1975 کو ایک میٹنگ کے دوران شاہ فیصل کو گولی مار کر شہید کر دیا۔ تیل بطور ہتھیار اس وقت تو بنیادی طور پر صرف ایک ملک اسرائیل کے خلاف استعمال ہوا تھا اور یورپ کو بھی اسی اسرائیل کی بلا وجہ سپورٹ کی سزا دی گئی تھی۔ لیکن آج مشرق وسطیٰ کا تیل سر پر کھڑی عالمی جنگ میں یورپ کی سب سے بڑی ضرورت بن چکا ہے۔ ایک جانب امریکہ اور دوسری جانب روس اور چین دونوں قوتیں جنگ کے آغاز سے پہلے ہی اس بات کے انتظامات میں مصروف ہیں کہ مشرق وسطیٰ کا تیل اور گیس دشمن کے تسلط میں نہ ہو۔ روس کو ان دونوں اشیاء میں سے کسی کی بھی فوری ضرورت نہیں، کیونکہ وہ خود دنیا کا دوسرا بڑا تیل برآمد کرنے اور پہلا بڑا گیس برآمد کرنے والا ملک ہے۔ اس کے برعکس پورے یورپ کا زیادہ تر انحصار روس کی گیس اور تیل پر ہے، اور گزشتہ دنوں روس نے پائپ لائنوں کی صفائی کے بہانے گیس کو بند بھی کر کے دکھا دیا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق یورپی ممالک کے پاس صرف 2 ماہ کی گیس کا سٹاک موجود ہے، اور اگر مشرق وسطیٰ کی گیس نہ ملی اور ساتھ ہی افریقہ اور جنوبی امریکہ سے کوئلے کی ترسیل شروع نہ ہوئی تو اس ستمبر کے بعد آنے والی سردیاں یورپ کے لیے قیامت خیز ہوں گی۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ جس نے یورپ کو اس جنگ میں جھونکا ہے وہ یہ سب بندوبست کرنے خود نکلا ہوا ہے۔ بائیڈن کے اس دورے سے پہلے تمام امریکی تھنک ٹینکوں نے مل کر ایک حکمت عملی بنائی، جسے امریکہ کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جیک سولیون نے وائٹ ہاؤس کی ایک بریفنگ میں پیش کیا۔ یہ حکمت عملی دراصل خوف دلاؤ اور لالچ دونوں یعنی کیرٹ اینڈ سٹک والی پالیسی پر مبنی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بائیڈن نے دھمکانے کے لیے روانگی سے قبل واشنگٹن پوسٹ کے کالم نگار جمال خاشقجی کے قتل میں محمد بن سلمان کے ملوث ہونے والی رپورٹ کو شائع کرنے کا اعلان کیا، اور ساتھ ہی سعودی عرب کی
یمن ناکہ بندی کے خلاف بھی بیان دیا، لیکن ساتھ ہی دوستی کے لیے ابراہم معاہدے پر بھی پیش رفت کا اظہار کیا۔ دورہ ختم ہوا تو سعودی عرب کے وزیر خارجہ کا بیان انتہائی جارحانہ تھا۔ انگریزی میں کی گئی اس پریس کانفرنس میں کہا گیا، His Royal Highness made it quite clear to President Biden that we have an expectation to see the US behave in a similar responsible attitude۔ سعودی فرمانروا نے صدر بائیڈن پر یہ واضح کر دیا ہے کہ ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ ہماری طرح ہی ذمہ دارانہ رویہ اختیار کرے۔ اس کے بعد کہا گیا کہ امریکہ کا اپنی اقدار کو دوسروں پر نافذ کرنا ٹھیک نہیں ہوگا، اس کا بہت منفی رد عمل ہوگا، بلکہ سخت جواب بھی ملے گا۔ شہزادہ محمد بن سلمان نے بائیڈن سے کہہ دیا ہے کہ ہماری اپنی اقدار ہیں اور ہم امریکہ کے ساتھ 100% نہیں جا سکتے، اور نہ ہی ہم اپنے عقیدے اور روایات کو چھوڑ سکتے ہیں۔ سعودی عرب کا یہ بدلا ہوا رویہ امریکہ کے لیے حیران کن ہے۔ مشرق وسطیٰ کے تمام ممالک گزشتہ 3 ماہ سے سر جوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ اگر روس اور یورپ کی آپس میں جنگ شروع ہوتی ہے تو پھر کس قوت کا ساتھ دینا ان کے ملک کے لیے زیادہ فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ ہر ملک کے اپنے اپنے حالات اور اپنی اپنی ضروریات ہیں۔ مشرق وسطیٰ کے تمام ممالک نے اپنے حالات کا جائزہ لیا تو ان کی اکثریت اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ اس جنگ میں ان کے لیے روس کا ساتھ دینا زیادہ فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے مصر ہے، جس کی 85% گندم روس اور یوکرین سے آتی ہے۔ اگر اس نے امریکی حکومت کا ساتھ دیتے ہوئے روس اور یوکرین سے گندم نہ منگوائی تو عام مارکیٹ سے گندم خریدنے کے لیے اس کے بجٹ میں رقم ناکافی ہے۔ مصر نے حال ہی میں روس سے ایک نیوکلیئر پاور پلانٹ لگانے کا سمجھوتا بھی کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب یوکرین پر روس نے حملہ کیا تو مصر نے اقوام متحدہ کی قرارداد کے برعکس یہ بیان دیا کہ روس کی نیشنل سیکیورٹی کو بھی نیٹو سے سخت خطرات موجود ہیں۔ دنیا کو یوکرین حملے کے پیچھے انہیں بھی مد نظر رکھنا چاہیے۔ تیل پیدا کرنے والے ایک اور بڑے ملک کی حیثیت سے لیبیا کے اپنے معاملات بھی ایسے ہی ہیں۔ خلیفہ ہفتار والی سول وار کے بعد روس اور ترکی کی مشترکہ مدد نے ہی اب تک لیبیا میں ایک نئی سول وار کے خطرے کو روک رکھا ہے۔ اسی طرح لیبیا بھی اپنی 75% گندم روس اور یوکرین سے منگواتا ہے، اور کل اگر جنگ چھڑتی ہے تو اس وقت اس کے گوداموں میں بھی گندم بالکل نہیں ہے، اور وہ اگر برازیل یا ارجنٹائن سے منگواتا ہے تو اس پر خطیر رقم خرچ کرنا پڑے گی۔ اسی طرح تیونس بھی اپنی 80% گندم روس اور یوکرین سے منگواتا ہے، اور ساتھ ہی وہ تیل بھی روس سے لیتا ہے۔ تازہ صورتحال یہ ہے کہ تیونس اپنے معاشی تحفظ کے لیے IMF کے دروازے پر کھڑا ہے۔ اس کے باوجود تیونس نے بھی اقوام متحدہ کی روس کے خلاف 2 مارچ والی قرارداد کا ساتھ نہیں دیا۔ شام تو ویسے ہی گزشتہ کئی سالوں سے عملی طور پر روس کے کیمپ میں ہے۔ ترکی نیٹو میں ہونے کے باوجود روس کے ساتھ 2 طرفہ تعلقات میں بہت آگے ہے۔ ترکی کے لیے یہ فیصلہ کرنا بہت مشکل ہو رہا ہے کہ جنگ کے دوران بحر اسود کے کنٹرول میں وہ کس کا ساتھ دے گا، کیونکہ اس سمندر کے ایک جانب یوکرین ہے اور دوسری جانب ترکی۔ ایران اور سعودی عرب دونوں کے اپنے اپنے علاقائی جھگڑے بہت گہرے ہیں۔ عرب و عجم کی قدیم جنگ میں الجھے ہوئے دونوں ممالک اپنا اپنا پلڑا بھاری رکھنے کے لیے کسی ایک جانب فیصلے کی سوچ میں ہیں۔ امریکہ نے اپنی گو مگو پالیسی بتائی ہے کہ وہ سعودی عرب کو چھوڑنا نہیں چاہتا اور ایران سے تعلقات مزید بگاڑنا نہیں چاہتا۔ ہر طرف منافقت چل رہی ہے۔ روس اور امریکہ کی مشرق وسطیٰ کوششوں میں تیزی ہے۔ عسکری ماہر کہتے ہیں کہ ایسے میں اگر اچانک جنگ چھڑ جاتی ہے تو پھر وہ ادھم مچے گا کہ رہے نام اللہ کا۔ 2 ستمبر 1945 کو دوسری عالمگیر جنگ اپنی تمام تر ہولناکیوں کے ساتھ اختتام پذیر ہو گئی۔ اس دن سے لے کر اب تک 77 برسوں میں کوئی ایسی جنگ نہیں چھڑی جس کے شعلے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیں۔ اس کی 2 اہم وجوہات ہیں۔ پہلی یہ کہ مغربی اتحاد کی جیت کا بنیادی مقصد پوری دنیا پر ایک عالمی مالیاتی سودی نظام کے تحت حکمرانی کرنا تھا۔ یہ مقصد IMF، ورلڈ بینک اور دیگر مالیاتی ادارے بنا کر حاصل کر لیا گیا۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ کسی بھی جنگ کو منصوبہ بندی سے یورپ اور امریکہ کے ساحلوں سے دور رکھا گیا۔ پہلے 40 سال سوویت یونین کے کمیونزم سے ڈرا کر ویتنام سے لے کر چلی تک لاتعداد ملکوں میں قتل و غارت کا بازار گرم کیا گیا، جو سرزمینیں یورپ اور امریکہ سے کوسوں دور تھے۔ کمیونزم کی شکست کے بعد دہشت گردی کے خلاف جنگ کا میدان بھی مسلم دنیا کو بنایا گیا، جس کی چیخ و پکار بھی یورپ اور امریکہ میں سنائی نہیں دیتی تھی۔ لیکن ایک ایسی جنگ کی آگ اب بھڑک اٹھی ہے جس کا نقطہ آغاز ہی یورپ کا دل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس جنگ کی ابتدائی ایام میں ہی میڈیا پر جو خوف کی فضا طاری تھی، اس میں سب یہ ماتم کرتے نظر آتے تھے کہ دربدر ہونے والے یہ افراد پسماندہ اور مفلوق الحال نہیں بلکہ یورپی ہیں جو جدید تہذیب کی سہولتوں سے آراستہ زندگی کے عادی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس محاذ کے کھلنے کے صرف 15 دن کے اندر اقوام متحدہ نے پوری دنیا میں اس جنگ کے پھیلاؤ کے نتیجے میں خوراک، توانائی اور مالیاتی نظام پر اس کے اثرات کا جائزہ لینا شروع کیا، اور 13 اپریل 2022 کو ایک تفصیلی رپورٹ شائع کر دی گئی۔ اس رپورٹ کا خلاصہ یہ تھا کہ یہ جنگ
جنگ اگر صرف یوکرین اور روس کی سرزمین تک ہی محدود رہی تو پھر بھی اس کی وجہ سے پوری دنیا غلے کی شدید کمی کا شکار ہو جائے گی اور لاتعداد ممالک میں قحط جیسی صورت پیدا ہو سکتی ہے، جبکہ تیل و گیس کی کمی کا بحران ٹرانسپورٹ اور کارخانے بند کروا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ عالمی سطح پر معاشی کرنسیوں کا بحران بالکل جنگ عظیم دوئم والی کساد بازاری لائے گا کہ لوگ بوری میں نوٹ بھر کر ڈبل روٹی خریدنے جائیں گے۔ اس وقت دنیا کا ہر ملک ان آنے والے خوفناک دنوں کے لیے خوراک اور توانائی کے ذخیرے جمع کرنے میں لگا ہوا ہے، لیکن پاکستان کے مقتدر حلقوں کی بے حسی اور حالات سے بے اعتنائی سمجھ سے بالا تر ہے۔ دنیا بھر کے معاشی تجزیہ نگاروں کے جائزوں کا مطالعہ کریں جو یوکرین روس جنگ کے ممکنہ معاشی اثرات پر لکھے گئے ہیں تو ان میں پاکستان کے بارے میں خدشات سب سے نمایاں ہیں۔ مائیکل روبن کی رپورٹ کے مطابق پاکستان ان پہلی 3 معیشتوں میں سے ہے جو اس جنگ کی وجہ سے دھڑام سے گر جائیں گی۔ وہ لکھتا ہے کہ پاکستان کی معیشت اس لیے بھی زیادہ خطرے میں ہے کیونکہ یہاں سالوں سے کرپشن، نااہلی اور غیر یقینی سیاسی صورتحال نے تباہی پھیلا رکھی ہے۔ مصر اور انڈونیشیا کے بعد پاکستان یوکرین اور روس سے گندم منگوانے والا تیسرا بڑا ملک ہے۔ مشرق وسطیٰ کے باقی تمام ممالک کو گندم کی ضرورت ہے یا توانائی کی، لیکن پاکستان کی بدقسمتی یہ ہے کہ اسے دونوں کی ضرورت ہے۔ تجزیہ نگاروں کے نزدیک موجودہ پاکستان کی سیاسی صورتحال پر اس جنگ کے اثرات کی وجہ سے ایک دن پاکستانی کرنسی بالکل ناکارہ ہو کر رہ جائے گی۔ حالات ایسے ہیں کہ پاکستان کے پاس تیل اور گیس کا کوئی ذخیرہ موجود ہے اور نہ ہی کھانے کے لیے گندم۔ اس قسم پرسی میں پاکستان کی نظریں چین کی جانب ضرور اٹھیں گی، لیکن پاکستان کی امریکہ نواز پالیسی اور IMF پروگرام اسے اس طرف دیکھنے بھی نہیں دے گا۔ مشرق وسطیٰ کے ممالک میں سے کون پاکستان کی مدد کرے گا؟ سب کو اپنی پڑی ہوگی۔ عالمی رپورٹوں اور جائزوں کے مطابق اگست کے شروع تک پاکستان کی معیشت ایسی حالت میں پہنچ سکتی ہے کہ اس کے پاس تیل خریدنے اور گندم منگوانے کے لیے بھی فارن ایکسچینج موجود نہ رہے۔ سیاسی حالات اور نااہلی کا عالم یہ ہے کہ گورنر اسٹیٹ بینک کی تقرری نہ ہونے کی وجہ سے آج 22 جولائی کو اسٹیٹ بینک کا بورڈ ٹوٹ چکا ہے۔ 5 میں سے 3 ممبران آج ریٹائر ہو گئے، باقی 2 میں سے ایک عارضی گورنر ہے اور دوسرا سیکرٹری فائنانس۔ شہباز شریف 3 ماہ میں یہ فیصلہ ہی نہیں کر پائے کہ کس کو گورنر لگانا ہے، یعنی وہ اسٹیٹ بینک جس نے پاکستانی روپے کی قدر کو کنٹرول کرنا ہے وہ سرے سے موجود ہی نہیں ہے۔ ان حالات میں ہارس ٹریڈنگ سے لے کر کرپشن اور سیاسی مناقشت سے لے کر عوامی غیظ و غضب پاکستان کو ایک ایسے خوفناک انجام کی طرف دھکیل رہا ہے جس کا تصور کرتے ہوئے بھی خوف آتا ہے۔ اس جنگ کی وجہ سے دنیا کے تمام ممالک پھونک پھونک کر قدم رکھ رہے ہیں۔ ایران اور روس نے اپنا متفقہ موقف بنا لیا ہے۔ ترکی اور قطر بھی شام کے معاملے پر اکٹھے ہو چکے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ تمام عرب ممالک یہاں تک کہ عراق اور مصر جیسے امریکی عشیرباد والے ملک بھی جدہ میں محمد بن سلمان کی قیادت میں متحد ہیں۔ اسرائیل کا بھی عالم یہ ہے کہ آج سے کچھ عرصہ قبل اس کا میڈیا اپنے جس صحافی کی مکہ مکرمہ میں تصاویر دکھا کر فخر کر رہا تھا اس پر اسرائیل کے وزیر برائے ریجنل کوآپریشن عیساوی فریج نے باقاعدہ معافی مانگی ہے اور اسے اسرائیل اور مشرق وسطیٰ کے تعلقات کو خراب کرنے کی ایک گھٹیا سازش قرار دیا ہے۔ عسکری ماہرین اور عالمی معاشی تجزیہ نگاروں کے نزدیک تیسری عالمی جنگ کا آغاز ہو چکا ہے اور دونوں جانب کی صف بندیوں کا عالم ایسا ہے کہ کسی قسم کا واپسی کا راستہ نظر نہیں آتا۔ ایک بڑے عالمی مارکے میں داخلے سے پہلے امریکہ کی کوشش ہے کہ یوکرین میں گوریلا جنگ سے روس کو خون تھکوایا جائے۔ اس مقصد کے لیے اسلحے کی بے تحاشا ترسیل بھی کر دی گئی ہے، مگر خرابی یہ ہے کہ گوریلا جنگ کے لیے نظریاتی لوگ چاہیے، یعنی مسلمان مجاہد ہوں یا کمیونسٹ یا پھر کم از کم قوم پرست ہوں، لیکن یوکرین والے تو خود بھاگ کر یورپی ملکوں میں پناہ لے رہے ہیں۔ ایسے میں امریکہ اور یورپ کے لیے اب بڑی جنگ ناگزیر ہو چکی ہے۔ اگر نہ کی گئی تو روس یورپ پر چھا جائے گا۔ اس میدان جنگ کو اگر سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئیوں کی کسوٹی پر رکھ کر دیکھا جائے تو مصر سے شروع ہونے والی خانہ جنگی، عراق پر لڑائی اور پھر شام میں شدید جنگ کے حوالے سے بیان کی گئی احادیث کی ایک ترتیب زمانی ہے۔ عرب میں ایک بادشاہ کی جانشینی پر لڑائی، مدینے میں بدامنی اور وہاں سے ایک شخصیت کا مکہ آنا اور اس شخصیت کے ہاتھ پر بیعت، شام کی حکومت کا اس بیعت کے خلاف لشکر روانہ کرنا جو بیدا کے مقام پر دھنسا دیا جائے گا جس سے یقین ہو جائے گا کہ یہ شخصیت امام مہدی ہیں۔ افغانستان قدیمی خراسان سے مجاہدین کا امام مہدی کی مدد کے لیے روانہ ہونا، یورپ سے 80 جھنڈوں تلے فوج کا مسلمانوں سے جنگ کے لیے نکلنا جس میں سے ہر جھنڈے کے ساتھ 12,000 سپاہی، حلب کے نزدیک آماگ کے میدان
میدان میں خون ریز جنگ، قسطنطنیہ کا یورپ کے قبضے میں چلے جانا۔ جنگ میں سب سے پہلے فارس کے لوگوں کا مکمل خاتمہ، پھر تمام عرب قبائل خصوصاً قریش کا مکمل خاتمہ۔ ایسی خوفناک جنگ جس میں اس قدر لاشیں ہوں گی کہ اڑتے ہوئے پرندے کو بیٹھنے کے لیے بھی صاف جگہ نہیں ملے گی۔ پاکستان اور بھارت میں جنگ کا آغاز، جس میں پہلے بھارت کا پلڑا بھاری، پھر چین کے ہاتھوں بھارت کی تباہی۔ بیت المقدس سے اس جنگ کے لیے لشکر کی روانگی، یہ لشکر ادھر ہند کو فتح کرے گا تو دوسرا لشکر ادھر قسطنطنیہ کو واپس فتح کر لے گا۔ جیسے ہی قسطنطنیہ واپس مسلمانوں کے ہاتھ آئے گا، دجال اپنی زنجیریں توڑ کر اصفہان کے 70,000 یہودیوں کے ساتھ باہر نکلے گا۔ ہند والا لشکر یہاں سے بادشاہوں کو زنجیروں میں جکڑ کر بیت المقدس لے جائے گا، تو وہاں اپنے درمیان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پائے گا، جو دجال کے خاتمے کے لیے تشریف لائے ہوں گے۔ اس تمام ٹائم لائن کو تقریباً 2000 احادیث کے ذخیرے سے مرتب کیا گیا ہے، اور یوں لگتا ہے جیسے ہم اس ٹائم زون میں آ چکے ہیں۔ واللہ عالم۔ ختم شد۔